अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, शकूक व शुबहात के साए में हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का अमल शुरू हो चुका है। मुज़ाकराती अमल का दूसरा जो राउंड है ये 2 जनवरी को शेड्यूल्ड है, जिसमें पीटीआई अपना चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत के सामने रखने जा रही है। पीटीआई मुज़ाकरात के ज़रिए न सिर्फ सियासी कैदियों की रिहाई बल्कि 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन भी बनवाना चाहती है, और वो ये कि मुज़ाकरात 31 जनवरी के टाइम फ्रेम में चाहती है तहरीक इंसाफ के ये मुकम्मल हो जाए। ज़ाहिर है जब अपोजिशन तहरीर मुतालिबात सामने रखेगी तो हुकूमत भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ मांगेगी। जैसे पीटीआई की अवलीन ख्वाहिश होगी कि इमरान खान को रिहाई मिले, तो वैसे हुकूमत भी चाहेगी कि मौजूदा निज़ाम चलता रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि हुकूमत और पीटीआई के पास मार्जिन कितना है कि वो एक दूसरे की बात को मान सकें, एक दूसरे को कुछ दे सकें। हुकूमती वज़रा कह चुके हैं कि पीटीआई से जो बातचीत होगी वो ताकतवर हलकों को ऑन बोर्ड लेकर होगी, लेकिन हमने देखा कि पिछले चंद दिन में पीटीआई के 85 कारकुनान को 9 मई के केसेस में फौजी अदालतों से सजाएं दी गई। कहा जा रहा है कि मिलिट्री ट्रायल के लिए अगली बारी इमरान खान की है, जिससे तासुर मिलता है कि सिस्टम अभी भी इमरान खान की पार्टी के लिए कोई गुंजाइश दिखाने के लिए तैयार नहीं है। तो सवाल उठता है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर हुकूमत पीटीआई के लिए आउट ऑफ द वे जाके कुछ कर सकती है? सिस्टम में तो लचक नज़र आ नहीं रही है, लेकिन एमक्यूएम के सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी ज़रूर ये शिकवा कर रहे हैं कि इमरान खान के पास जो डोमिसाइल है वो उन्हें ज़्यादा देर जेल की सलाखों के पीछे नहीं रहने देगा। एमक्यूएम को क्यों लगता है नाजरीन कि डोमिसाइल की वजह से इमरान खान को कोई रिलीफ मिल सकता है? अगर डोमिसाइल देख कर फैसले हो रहे होते तो जो अब तक पीटीआई के साथ हो चुका है वो क्या होता? हुकूमती कमेटी में इत्तेहादी जमातों को ऑन बोर्ड रखा गया है, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत से खुश नज़र आ नहीं रहे हैं। एक तरफ एमक्यूएम से खालिद मकबूल सिद्दीकी को हुकूमती कमेटी में शामिल किया गया, पीपल्स पार्टी भी नून लीगी हुकूमत पर वादे पूरे ना करने का शिकवा करती आई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आज एक बार फिर हुकूमत को चार्जशीट किया। ज़रा देखिए उन्होंने क्या कहा। इनको ये समझ नहीं आता, इसलिए इनकी सियासत तो मोटरवे से शुरू होता है और मेट्रो पे खत्म होता है। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स में ऐसे क्या है कि जो हमारे समंदर के मछलियां हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स खाते रहते हैं, मगर आप एक तरफा किसी से बात किए बगैर सबके इंटरनेट बंद कर देंगे, वो भी उस मुल्क में जिसमें 70% आबादी 30 साल की कम उम्र का हो। तो उसका मतलब है कि इसका आपका ये एक फैसले में अपने 70% जो इस मुल्क के आपका खिलाफ कर दिया है। अब सवाल ये है कि जो हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ किए गए वादे उन्होंने पूरे नहीं किए, तो वो अपोजिशन को कोई ज़बान देकर क्या इस पर पूरा उतर पाएंगे? हुकूमती कमेटी के लिए खालिद मकबूल सिद्दीकी का नाम सामने आया था, लेकिन पहले इजलास में शिरकत डॉक्टर फारूक सत्तार ने की। मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए एमक्यूएम की क्या तजावीज़ हैं? पीटीआई के ऐसे कौन से मुतालिबात हैं जो एमक्यूएम समझती है कि फ़ौरी माने जा सकते हैं? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, आप मुज़ाकराती कमेटी का आप हिस्सा हैं, पहला राउंड हो चुका। क्या आपको आसार लग रहे हैं एमक्यूएम को कि जो पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं एक अदम इस्तेहकाम की कैफियत है, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की, गद्दारी के इल्ज़ामात हम देख रहे हैं पिछले 3 सालों में एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, ये मामला कुछ थमता हुआ नजर आएगा? मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं डॉक्टर साहब? मैं ये समझता हूं कि पहले भी समझबूझ सब में थी, और जहां रिजिड और सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वाले माइंड सेट्स हैं दोनों तरफ, तो वहाँ पर मामलात को बनाने और बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल करने वाले एडवोकेट्स भी हैं जो ये बार बार कह रहे हैं। और अब मुझे लगता है कि बिलाखिर जब ये बेहतर समझबूझ कायम हुई है, बेटर सेंस प्रिवेल की है, तो इसके पीछे 2 बातें हैं। एक तो एक बड़ा मकसद सबको अब नज़र आ रहा है कि मुल्क मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा मज़ीद इस तरह की कशीदगी, सियासी महाज़ाराई जिसके नतीजे में इदारों की भी फिर महाज़ाराई हो जाए, उसका अब मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दूसरा यह है कि सबके वोट बैंक से
ووٹرز اور حامیوں نے بھی ساری جماعتوں کو کہنا شروع کر دیا ہے کہ آپ کی یہ لڑائی لگتا ہے اقتدار کی ہے کہ ایک فریق اقتدار اپنا قائم رکھنے اور بچانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے اور دوسرا فریق کسی طرح اس اقتدار کے حصول کے لیے یہ عدم استحکام کی ساری کوششیں کر رہا ہے. تو ہم اس میں بیچ میں سے کہاں چلے گئے؟ تو میرے خیال میں وہ دباؤ بھی ساری سیاسی جماعتوں پہ بڑھا ہے کہ بھائی معاشی بحران، بے روزگاری، مہنگائی اور یہ سب باتیں جو ہیں. یہ احساس کس کو ہوا؟ یہ نون لیگ نے آپ سب لوگوں سے رابطے کیے کہ یہ سچویشن ہے، اب مزید جو ہے نا وہ صورتحال، ویسے تو بہت کچھ خراب ہو چکا اس ملک میں، مزید نہیں ہمیں اس طرح آگے چلنا چاہیے. تو یہ نون لیگ کو یہ احساس ہوا تو انہوں نے پیپلز پارٹی کو بٹھایا، آپ لوگوں کو بٹھایا. کوئی یہ مذاکرات کرنے سے پہلے کوئی آپ لوگوں سے مشاورت ہوئی کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ اندیا تو مل رہا تھا ایک عرصے سے، مطلب پچھلے اجلاس میں بھی یہ سب چیزیں تھیں کہ اس بارے میں سوچنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. تو میرے خیال میں وہ گراؤنڈ کہیں بن رہا تھا. پھر ایاز صادق صاحب نے یا انہیں کہا گیا اور انہوں نے بھی لیڈ لی اور شاید ان کا ایک رول ایسا رہا ہے کہ جو قابل قبول رہا خاصی حد تک ہمارے اپوزیشن کی جماعتوں کو اور پی ٹی آئی کو بھی خاص طور پر. تو بہرحال ابھی ممکن ہو گیا اور مجھے کسی نے اعتراف نہیں کیا کہ یہ احساس ہوا ہے، لیکن جس طرح کا مثبت اور خوشگوار ماحول مجھے دونوں طرف سے نظر آیا، یہ کمٹمنٹ دونوں طرف سے میں نے سنا اپنے کانوں سے کہ سنجیدگی سے ہونے چاہیے، کھلے دل سے ہونے چاہیے، نیک نیتی سے ہونے چاہیے، کسی طرح کی بھی رکاوٹ یا انٹرپشن کو نہیں آنے دینا چاہیے، ڈیریل نہیں ہونے چاہیے اور ہمیں کانفیڈنس بلڈنگ کے ساتھ. تو یہ ری ایشورنس تھی. اگر ری ایشورنس کا فیز اگر صحیح ہے دونوں طرف سے یقینداری کہ نہیں وی آر سیریس، ہم سب سیریس ہیں، تو میرے خیال میں لیکن جب مطالبات ان کے انہوں نے تو دو مطالبات رکھے ہیں نا کہ عمران خان کی دوسرے سیاسی لوگوں کی رہائی، پھر 9 مئی اور 26 نومبر کو لے کر جوڈیشل کمیشن. تو یہ جو مطالبات ہیں یہ حکومت کے لیے ماننا کیا مشکل ہے؟ اپوزیشن نے مانا، پی ٹی آئی نے، اسد کیسر نے کہا کہ ہم تحریری لائیں گے اپنے مطالبات. تو میرے خیال میں جب تک وہ سامنے نہ آ جائے میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ کس کی رہائی کی بات کی ہے نا. اچھا، ہم ساری چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں. میرے خیال میں ایک ورک کو الگ الگ کر کے ہم آگے بڑھیں گے تو زیادہ آسان ہوگا. آپ کے سوال میں سارے اوراق ملا دیے گئے ہیں نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہوتا ہی ہے یہ مذاکراتی عمل میں کہ پہلے کون سے مسائل اور معاملات ایسے ہیں جنہیں فوری طور پر. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ عمران خان کا جیل میں رہنا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی رہائی ہو؟ یہ تو بات زبان زد عام ہے نا پی ٹی آئی کے لوگوں پہ. یہ تو بات آپ کو بھی پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا پہلا مطالبہ عمران خان کی رہائی سے شروع ہو کر وہیں پہ ختم ہوتا ہے. تو یہ تو ان کا مطالبہ ہمیشہ پہلا اور آخری مطالبہ یہی رہا ہے ہمیشہ. دیکھیں میں اسی لیے پی ٹی آئی کے اس اوورال اب تک کے کنڈکٹ پہ کوئی روشنی نہیں ڈال رہا تاکہ کوئی میری رائے آپ کے سامنے نہیں کہ انہوں نے غلط کیا، صحیح کیا، ہم یہاں پہنچ گئے، میں یہاں سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اینی ہاؤ مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی کا اب تک مطالبہ فارم 47 کا رہا تھا نا. اب اسد کیسر صاحب نے اس مذاکراتی عمل کے بعد جتنے انٹرویوز دیے اس میں کہیں آپ کو فارم 47 کی تکرار ہے. میں 4 مرتبہ اسمبلی کے فلور پہ تقریر کر کے کہہ چکا، میاں ایک مرتبہ الیکشنز ہو جاتے اس ملک میں، صحیح ہوئے غلط ہوئے، 2018 میں بھی وہی چیز ہے جو کہ دوسری طرف سے آپ کے اوپر یہ ساری باتیں لگائی گئی تھی، دوسری طرف سے الیکشن کمیشن کے اوپر. تو میرے خیال میں اس بحث میں پڑھیں گے نا تو پاکستان کے 1970 کے بعد کے تمام الیکشن کے لیے ایک آپ کو بڑا کمیشن بنانا پڑے گا. تو میرے خیال میں اب انہیں یہ بات مجھے لگتا ہے کہ آگے یہ کہ اس کو ایک طرف رکھ کے آگے کہ کیا امکانات ہیں اس میں اپنے لیے اسپیس لینا، اس کو ایکسپلور کرنا اور اس میں لوگوں سے اپنے آپ، میرے خیال میں یہ بات مجھے لگتا ہے کہ تو یہ ایک اچھا خوش آئند بات ہے یہ جو مجھے نظر آ رہا ہے. اب اس میں کس کی رہائی پہلے کس کی بعد میں یہ آپ نے اپنی طرف سے ترتیب رکھی، لیکن مجھے نہیں لگتا ان کی طرف سے اگر مثال کے طور پہ آتا ہے کہ بھئی جو کارکنان گرفتار ہوئے جن کے اوپر بہت کم چھوٹی نوعیت کے مقدمات ہیں جو انجانے میں اشتعال میں مطلب ایک کم فہمی میں اس چیز میں آگے، تو میرے خیال میں یہاں سے حکومت کو مجھے لگتا ہے کہ اب پہلا بہانہ تو ہوگا کہ نہیں جی عدالت سے ہی سارے کیس ہوں گے، لیکن نہیں، ثوابدیدی اختیار آئین میں قانون میں حکومت کا ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں پر وہ ریویو کر کے کوئی پالیسی اس پہ سٹینڈ لے کے ریلیف دے سکتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اللہ کرے کہ ہم یہاں تک آئیں اور یہ عمل ہم کرنے کی پوزیشن میں ہو. حکومت کو صرف اس کے جواب میں ایشورنس بھی چاہیے ہوگی. میں یہ سب لاؤڈ تھنکنگ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہی ہوگا اور یہ ہو رہا ہے. حکومت کس قسم کی ایشورنس چاہتی ہے پی ٹی آئی سے؟ دیکھیں میرے خیال
دیکھیں نہیں دیکھیں پی ٹی آئی یہ کیوں کہہ رہی کہ ہمارے کارکنوں کو گرفتار کریں؟ ابھی تک اسد قیصر نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان صاحب کو گرفتاری پہلے، انہوں نے کارکنوں کی بات کی، جو کہ ایک صحیح عمل ہے، کیونکہ میں بھی اپوزیشن میں رہا ہوں، میں بھی بھگتتا رہا ہوں ایسے حالات کو، اور ہم نے کہا کہ یہ صحیح شروعات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر پریشر ہے ان کارکنوں کا جو بھی نظریاتی ذہنی طور پر اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے والدین کہہ رہے ہیں بھائی آپ کی وجہ سے گرفتار، آپ ریلیز کرائیں، یہ پریشر آ گیا ان کے اوپر، اور ایک عوامی پریشر ہے کہ بھائی کب تک اقتدار کی یہ رسہ کشی چلے گی۔ تو میرے خیال میں ساری چیزوں میں مجھے لگتا ہے کہ حکومت کو بھی اب یہ سوچنا چاہیے کہ اس بات کو ڈیریل نہیں ہونے دیں، استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں۔ لیکن تحریک انصاف کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف اگر ملٹری کورٹ سے ایسے سزائیں ہوتی رہیں گی تو اس ماحول میں مذاکرات آگے بڑھنا مشکل ہے، یہ مذاکرات کا ماحول خراب ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اگر یہی کہے کہ مذاکرات ختم کرنے ہیں تو جو پہلے راؤنڈ آف مذاکرات ہوئے ہیں اس میں ان کی جو پہلی کھیپ تھی کارکنوں کی، اس کو ملٹری کورٹ سے سزا ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پھر یہ راؤنڈ ہوا، اس کے بعد مزید سزائیں ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند لوگوں کی رائے تو ہو سکتی ہے، اسی لیے یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے نا اس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے مختلف لوگ جو اپڈیٹ نہیں ہوتے اپنی پارٹی کی اس پالیسی پر جو اپڈیٹڈ پالیسی ہے، تو میرے خیال میں اپڈیٹڈ پالیسی کے ساتھ لوگوں کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہیے، اس کے بعد یہ ساری باتیں کرنی چاہیے۔ وہ اس ماحول میں بھی اگر بات کر رہے ہیں تو انہیں کرنی چاہیے، اور وہ ماحول بھی جب ہی بہتر ہوگا جب اس ماحول سے ہم گزر کے ہم اپنی طرف سے یہ یقین دہانی کرا دیں سب کو کہ بھائی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو اس سے زیادہ مزید اس رسہ کشی میں ہم یرغمال بنائیں، عوام جو آپ لوگ ہیں مذاکراتی جو کمیٹی حکومت کی طرف سے تشکیل دی گئی، حکومت کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں تحریک انصاف سے؟ ظاہر ہے مذاکرات کے لیے گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور آپ لوگ حکومت کس حد تک سپیس دینے کو تیار ہے تحریک انصاف کو؟ دیکھیں ابھی ہماری ایمانداری کی بات ہے، اس پر بات نہیں، میں تو اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں کہ اس طرح ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور میری رائے یہی ہوگی جب حکومتی جماعتیں بھی اگلے راؤنڈ سے پہلے ہمارا ایک راؤنڈ ہوگا اور ہم سب بھی آپس میں بیٹھیں گے، ہماری جو ہے باٹم لائن کیا ہے، ہماری لیمیٹیشن کیا ہے، ہم کس ایشو پہ ہمارا ابھی رسپانس کیا ہے، اور اس میں ہم کہاں کتنی لچک پیدا کر سکتے ہیں اور نہیں کر سکتے، تو اس میں ہم ایک دوسرے کو سمجھائیں گے کہ بھائی یہ آپ کو کرنا چاہیے اور کرنا ہوگا۔ دیکھیں نا، کیونکہ اس کے بغیر آپ کیسے، لیکن حکومت کی ایکسپیکٹیشن میں سمجھتا ہوں یہ ہونی چاہیے کہ اگر یہ ایک مرتبہ فرض کر لیں یہاں تک ہم آ جاتے ہیں کہ یہ جو کارکنان ہیں ان کو ریلیز کیا جائے جن کی بڑی تعداد ہے، یہ 26 نومبر کے واقعے کو لے کر، تو اس سے یہ تو ہوگا کہ بھئی اب اگلا کوئی ایسا ایجیٹیشن اس طرح کا عمل نہ ہو جس میں پھر یہ گرفتاریاں ہو جائیں، تو پھر دوبارہ تو یہ چیز نہیں ہو سکتی نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت نہ بھی کہے، مطالبہ نہ بھی کرے، حکومت کا کوئی وزیر ابھی ایسی بات نہیں کر رہا، میں مجبوراً اکیلا میڈیا کے سامنے ایسا لگتا ہے کہ پورے مذاکراتی کمیٹی کی طرف سے میں اسپوکس مین ہوں اور میں ہی سب کو فیس کر رہا ہوں۔ تو خیر میں اپنی طرف سے اپنی رائے کے ساتھ ساری بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، اور میرا کہنا یہ ہے کہ پھر آئندہ ایسا عمل نہ ہو جس سے کہ ہم سب دوبارہ اس آزمائش میں آ جائیں۔ میرے خیال میں یہ حکومت کی ایکسپیکٹیشن ہو۔ کیا اسٹیبلشمنٹ بھی آن بورڈ ہے اس مذاکرات کو لے کر؟ کیونکہ نون لیگ تو کہتی رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لے کر ہی مذاکرات ہوں گے۔ تو یہ تو پھر نون لیگ ہی بتا سکتی ہے کہ آن بورڈ ہے یا نہیں ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آن بورڈ ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ اب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے کہ عمران خان تو خود یہ کہتے رہے ہیں، انہوں نے یہ سب سے زیادہ پردہ ہٹا دیا تھا بیچ کا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے، جبکہ کبھی میں نے کسی حکومتی جماعت کو یا کسی سٹنگ پرائم منسٹر کو یہ بار بار کہتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ تو جب آپ نے وہیں سے یہ ساری بات کھول دی، شروع کر دی، تو اب اپوزیشن میں اگر اب آج کی حکومت بھی یہ کہہ دیں کہ ہم اور شہباز شریف صاحب نے ایک بار کہہ دیا تھا، تو میرے خیال میں کہہ دے تو کوئی حرج نہیں، اور وہ ہونا بھی چاہیے اور ہوگی بھی۔ تو ان مذاکرات میں بھی ایک پیج پر ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیں مذاکرات کی شروعات کی پر تو ایک پیج پہ ہوں گے یقیناً، اب مذاکرات میں کن کن ایشوز پہ ایک پیج پہ ہونا اس کی بات بھی، اب تو یہ حکومت کی فنیس ہے نا، حکومت کی سیاست ہے، حکومت کی اپنی ایڈوکیسی ہے، وہ اپنے لیے اسپیس، حکومت بھی تو اپنے لیے اسپیس نکال رہی ہے نا، ان کے پاس بھی تو اب جنوری کے بعد فروری 4 سال رہ جائیں گے نا، تو انہیں بھی ان 4 سالوں کی کوئی منصوبہ بندی تو کرنی ہے، اور اس میں بے شک کہ انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہے ہیں، تھوڑا افراط زر مانیٹری جو انفلیشن ہے وہ تھوڑا
کم ہوا ہے اس سے سنگل ڈیجٹ میں اگر آ جاتا ہے اگلے سال تو لوگوں کو سرمایہ کاری کا موقع ملے گا، لیکن اسی میں پھر ایجیٹیشن کی اگر باز گشت ہوگی اور پھر سیاسی عدم استحکام کے سائے منڈلائیں گے ہماری معیشت پر، کمزور معیشت پر، تو پھر مشکل ہو جائے گی نا ساری باتیں. پھر اسی طریقے سے ان مذاکرات کو جوڑا جا رہا ہے. 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ نے حلف لینا ہے. ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. بڑے عرصے سے مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھی، بالآخر ایسے وقت پر شروع ہوئے جب ڈونلڈ ٹرمپ حلف لینے والے ہیں اور ادھر سے ایسی ٹویٹس آ رہی ہیں عمران خان کی رہائی کو لے کر. پھر بات ہو رہی ہے کہ امریکی ایڈ جو پاکستان کو جاری ہے اس کو بھی ریویو کرنا چاہیے. پھر GSP+ کی بھی بات ہو رہی ہے. ملٹری کورٹ سے جو سزائیں ہو رہی ہیں اس پر بھی پریشر آ رہا ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں ادھر کا بھی پریشر سمجھا جائے مذاکرات کا سٹارٹ ہونا. پہلی خوش فہمی جو PTI کے حامیوں میں آئی تھی نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی سے آئی تھی. وہیں سے انہوں نے تو یہ نعرے بجانا شروع کر دیے تھے کہ بھائی اب PTI کے رہنما عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے بہت قریب ہے اور اس کے علاوہ اور بہت ساری جو مشکلیں ہیں وہ بھی آسان ہو جائیں گی. تو پہلی خوش فہمی وہاں سے آئی. تو یہ USA کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی آنے سے پہلے اور آنے کے بعد یہ ہوگی. میرے خیال میں وہ اپنے آپ کو کسی بھی ملک کی سیاست میں اس طرح علل اعلان اور اتنا پبلکلی کبھی بھی اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتے. USA کی میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی تاریخ میں ایسا عمل کبھی نہیں ہوا. تو اگر ہمارے وزراء پھر اوور ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ادھر سے ٹویٹ آتی ہے تو اس کا جواب دینا کیوں ضروری سمجھتے ہیں؟ یہ کام تو وزارت دفتر خارجہ کا ہونا چاہیے نا. انہوں نے پالیسی دینی ہے. دیکھیں ہمارے وزراء ہوں یا نادان دوست ہوں ان کے پاس بھی اس ریئیکشن کے علاوہ کوئی بات نہیں. وہ بھی اپنے کالر کھڑا کر کے کہتے ہیں ہم کسی سے کم نہیں. تو اگر وہ اوور ریڈ کر رہے ہیں PTI والے تو یہ اوور ریئیکٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ابھی یہ ساری بات کرنے کا موقع ہی نہیں ہے. ہاں دوسرے کور ایشوز ہیں جن پر اگر کوئی معاملہ USA کی طرف سے آپ کو لگ رہا ہے یا اس کے کچھ اشارے ملے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے اس پر اسٹینڈ لینے کی ضرورت ہے. اس پر پوری قوم کو متحد اور منظم کرنے کی ضرورت ہے. اس پر اپنی ساورنٹی کو یا خود مختاری کو کہ برملا علل اعلان اس کے اظہار کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں وہاں جانا چاہیے نہ کہ اقتدار کے اس میں کہ اس کو ہٹا دو اس کو بٹھا دو اس کو ہٹا دو اس کو بٹھا دو. اگر اس گیم میں امریکہ کو بھی اتنا اوپنلی گھسیٹنا چاہتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ امریکہ کتنا اپنے آپ کو اس میں ڈریگ کرے گا اور آئے گا. اب دیکھ جی ڈاکٹر صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی سے آپ کے لاکھ اختلافات ہوں لیکن جن مسائل کا انہوں نے ذکر کیا جو نون لیگ پر وہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ موٹر ویز اور میٹرو سے ان کے کام شروع ہوتے ہیں یہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں. پھر انٹرنیٹ پر وہ بہت عرصے سے تنقید کر رہے ہیں جو انٹرنیٹ کے ساتھ ہو رہا ہے. تو کیا آپ اگری کرتے ہیں جو ان کے اعتراضات ہیں یا جو گلے شکوے ان کی حکومت کے ساتھ ہیں آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری ان کی جماعت کی کوشش ہے کہ وہ ایک بڑے لیڈر کے طور پر ابھرے اس ملک کے سیاسی منظرنامے پر اور اس لحاظ سے ہوتے ہوئے اگر یہ بات کر رہے ہیں نہیں بڑے لیڈر کے طور پہ پہلے ابھریں گے تو پھر پرائم منسٹر کے بننے کی طرف جائیں گے نا. میں تو ابھی ایک نیشنل لیول کی لیڈر کے طور پر دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس کے لیے کیا چیزیں ان میں مجھے کمی میں اس پر بات کروں گا. تو اگر وہ اپنی بڑی جماعت سے حکومت کی بڑی جماعت سے یہ ساری باتیں ایکسپیکٹ کریں تو ان کی بہت ساری باتیں صحیح ہیں. میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ اگر 60% سے زیادہ ہماری نوجوانوں کی پاپولیشن ہے 35 سال سے کم اور انہوں نے اگر IT کو جو گروئنگ پوری دنیا میں اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ایڈوانس IT کو لے کر بہت مطلب ایک بڑی اسپیس ہے. جاب مارکیٹ ہے جہاں آپ جاب لے کر خود جاب دینے والے بن سکتے ہیں. امپلائمنٹ ہی نہیں امپلائر بنیں گے آپ. تو میرے خیال میں وہاں انٹرنیٹ کی رفتار کا اتنا سلو ہو جانا ہمیں اس پہ سوچنا ہے کہ اگر کچھ چیزیں ایسی جو انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں اس کو کیسے روکے. تو ٹیکنالوجی فائن ہو گئی ہے اس فائن ٹیکنالوجی کو ایکوائر کریں اس کے ذریعے سے کچھ چیزوں کو کریں اور کچھ ضابطہ جو ہے سوشل میڈیا پہ آنا چاہیے اس کے لیے ہم کوئی بات کریں. میرے خیال میں یہ روکنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے اور وہ بات صحیح ہے ان کی. میں بھی اسی بات کو سپورٹ کرتا ہوں. دوسری بات جو وہ اگر اور اس کے علاوہ باتیں کر رہے ہیں موٹر وے سے میٹرو یہ ساری جو باتیں کر رہے ہیں تو اس میں کراچی کی سڑکوں کی طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی تھوڑی سی نظر ڈالنی چاہیے. اب نہ MQM ہے نہ MQM کا میئر نہ MQM کاؤنسل میں ہم نے تو واک اوور دے دیا نا اور لیجٹ جائز
طور پہ کہ جو حلقہ بندیاں تھی اس میں جس طرح ان حلقوں کو برباد کیا گیا, سیاسی طور پہ اس کو اپنے حلقوں پر قبضہ کیا گیا. آ گیا بھائی آپ کا میئر, آپ اپنے میئر کو وسائل دیں, اختیارات دیں, آپ بلدیاتی اداروں کو, شہروں کو, ضلعوں کو خود مختاری با اختیار, با وسیلہ اور مؤثر بنائیں, اور 130 ضلعوں کو, 130 شہروں کو پاکستان کے ترقی کا انجن بنائیں. چین میں 1 پارٹی سسٹم ہے, لیکن ان کا آپ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم دیکھیں کتنا افیکٹو, کتنا امپاورڈ, کتنا با اختیار ہے. آپ اسی طریقے سے دنیا کے تیسرے فلپینس کو دیکھیں, تھائی لینڈ کو دیکھیں, ملیشیا, انڈونیشیا کو دیکھیں, وہ پاکستان سے اب آگے چلے گئے. ان کا جو ترقی کی شرح نمو گروتھ ریٹ ہے, چائنا 70 کے مطلب 80 کی یعنی دہائی میں ہم سے پیچھے تھا, آج ہم سے کتنا آگے ہے. تو میرے خیال میں شہروں کا جادو ترقی کا جب سر چڑھ کے بولتا ہے تو تیزی اسٹیپ جو ہے وہ پروگریس ہوتی ہے. اور ابھی آپ ٹیک آف کرتے ہیں, پھر آپ یہ سوچنا, تو ان کی والدہ کا خواب تھا. یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ایک انہوں نے ڈاکیومنٹ کمال اصفر گورنر سے تیار کرایا تھا اس وقت, اور سی او ڈی میں اگر جوڈیشل ریفارم کے لیے انہوں نے اتنا اسٹرگل کیا, تو جہاں اپنی بڑی جماعتوں سے بات کریں, اپنے صوبے کے حالات کو بھی دیکھیں, اور کراچی کے سڑکوں کے اوپر بھی اب توجہ دیں. یہاں کے پانی A4 15 سالوں سے صوبائی حکومت ڈیلے ہونے کے ساتھ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, MQM کے سیما ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ آپ کا. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں ایک وقت کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدے کا حلف لینے سے پہلے ہی پاکستان میں نئی امریکی انتظامیہ کے بڑے چرچے ہیں. امریکہ نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر کے ملکی سیاست میں ہلچل پیدا کر رکھی ہے. یہی نہیں, سیویلینز کو فوجی عدالتوں سے سزائیں سنانے پر بھی امریکہ, برطانیہ اور یورپی یونین نے اعتراض اٹھا رکھا ہے, جس کے بعد یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا انٹرنیشنل پریشر کی وجہ سے کیا واقعی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور عمران خان کی رہائی ہے, یا پس پردہ کوئی اور گیم چل رہی ہے. اور اسی ڈاؤٹ کو لے کر سابق وفاقی وزیر خواجہ اسعد رفیق نے اس دباؤ کا مقصد کچھ اور قرار دیا ہے. کیا کہا انہوں نے, ذرا دیکھیے. یہ جو نئی امریکن انتظامیہ آ رہی ہے, کوئی نہیں انٹرسٹ نہیں ہے عمران خان کے ساتھ. ان کا انٹرسٹ وہی ہے جو امریکی استعمار کا انٹرسٹ ہے, کہ پاکستان کا ایٹامک پروگرام, پاکستان کا بیلسٹک میزائل پروگرام, اور پاکستان ایک انٹیکٹ ریاست کے طور پہ. کیونکہ ہمیں شاید اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے, لیکن ہمارے دشمن کو ہماری طاقت کا اندازہ ہے. آپ کو گھیرا پڑتا نظر آ رہا ہو, آپ آنکھیں بند کر سکتے ہیں. کل ایسے ہی خدشات کا اظہار پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو بھی کر چکے ہیں. بلاول بھٹو نے عمران خان سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ واضح کریں کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف بولنے والے عمران خان کی حمایت کیوں کر رہے ہیں. ناظرین, آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے 19 دسمبر کو امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان کے میزائل سسٹم سے جڑے 4 اداروں پر پابندیاں لگائی تھیں, اور اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کا پھیلاؤ جنوبی ایشیا اور امریکہ کے لیے خطرہ ہے. پھر سیویلین کو فوجی عدالتوں سے سزائیں سنانے پر امریکہ, برطانیہ اور یورپی یونین انہوں نے اعتراض اٹھانا شروع کر دیا, جس پر پاکستان نے سیویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل پر اعتراضات کو مسترد کیا اور کہا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف ہے. گزشتہ روز DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بھی یہ واضح کیا کہ یہ جو ٹرائل ہے یہ قانون کے عین مطابق ہے, اور اس میں مجرموں کو اپیل کا حق بھی حاصل ہے. سوال یہ ہے کہ 20 جنوری کو عہدے کا حلف لینے کے بعد اگر ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں تو کیا موجودہ صورتحال میں پاکستان امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ سکتا ہے؟ کیا واقعی ہمارے سیاستدان جو ہیں یہ بکھلا گئے ہیں جب سے ٹویٹس ہو رہی ہیں امریکہ سے عمران خان کی رہائی کو لے کر؟ مظہر عباس صاحب, سینئر صحافی, تجزیہ کار, مجھے جوائن کریں. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ مظہر صاحب آپ کا. مظہر صاحب, کیا آپ کو بھی جو پاکستانی گورنمنٹ ہے, ہمارے سیاستدان ہیں, یہ بکھلائے ہوئے لگ رہے ہیں جب سے امریکی انتظامیہ کی طرف سے, امریکیوں کی طرف سے عمران خان کی رہائی کے لیے ٹویٹس ہونا شروع ہوئی ہیں تو جواب الجواب کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے؟ کبھی خواجہ آصف صاحب ٹویٹ کرتے ہیں, کبھی دوسرے وزراء جو ہیں وہ ٹویٹ کرتے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے یہ پریشر انہی کا لے رہے ہیں, امریکیوں کا؟ شکریہ شادیہ. دیکھیے, پہلے تو میرا خیال ہے ہماری جو خاص طور پہ وزراء ہیں ان کو احتیاط سے کام لینا چاہیے. ایسے معاملات پہ آپ کا فارن آفس ایک پوزیشن لے لیتا ہے, وہ پوزیشن دراصل گورنمنٹ آف پاکستان کی پوزیشن ہوتی ہے.
تو آپ کے فارن آفس جب ایک پوزیشن لے رہا ہے، جو بھی موقف فارن آفس دے رہا ہے، وہ ظاہر ہے وزیر اعظم کی اپروول سے ہے، وزیر اعظم کی اس میں کنسرن شامل ہوتی ہے، آپ کے ریاستی اداروں کی کنسرن شامل ہوتی ہے. پھر ہر وزیر کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر وزیر کو ایک ٹویٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میچورٹی شو کرتی ہے، یہ اوور ری ایکشن شو کرتا ہے. کسی ایک اگر امریکی کسی سفارتکار نے ایک بیان دے دیا تو اس کا جواب میں آپ 4 وزراء کو پیچھے لگنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ گورنمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹ کی پالیسی نہیں ہے. جب امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی کوئی پالیسی آئے گی، وہاں سے کوئی چیز آئے گی، سیکرٹری آف اسٹیٹ کی کوئی بات کریں گی تو اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. اور چونکہ ابھی تو بائیڈن کی جو گورنمنٹ ہے وہ تو جا رہی ہے، تو انتظار تو کریں کہ اگلی گورنمنٹ آئے تو پہلے ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو آ جائیں، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ اپنا پہلا پالیسی سٹیٹمنٹ کیا دیتے ہیں، اس کے بعد ان کے ماتحت کس طرح جو ہے پاکستان کے حوالے سے کیا سوچ ہے ان کی، وہ سامنے آئے. تو میرا خیال ہے ہمارے یہاں فارن آفس کے بعد اگر ہمارے وزراء بولنا شروع کر دیں تو وہ آپ کی پولیٹیکل امیچورٹی کو شو کرتا ہے. مطلب کہ آپ سمجھتے ہیں وہ اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں، ہمارے سیاستدان اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں، خود ہی یہ بات کہتے ہیں کہ اس کی کیا ہے اہمیت ہے، اس آفیشل کی کیا حیثیت ہے، اور خود ہی اس پہ ری ایکشن بھی دے رہے ہیں. تو جب کسی کی حیثیت نہیں ہے تو آپ ری ایکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے فارن آفس نے جب آپ کے میزائل ٹیکنالوجی اس کے اوپر ان پہ پابندی لگی اس کے حوالے سے، تو آپ کے فارن آفس کا ایک پراپر اسٹیٹمنٹ آ گیا. دیٹ شوڈ بی انف. اس کے بعد آپ کو ہر کسی کو بولنے کی اس پہ کیا ضرورت ہے؟ اس پہ کم سے کم گورنمنٹ کے پلیٹ فارم سے. باقی جو عمران خان، جو بلاول بھٹو بات کر رہے ہیں اور جو خواجہ سعد رفیق بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے امریکنز کا انٹرسٹ اور اسرائیل کا انٹرسٹ میچ کرتے ہیں کافی حد تک، اور 2025 اس حوالے سے کافی ڈیفیکلٹ سال ہے اس کا. لہذا ہمیں اپنے اسٹیٹمنٹ میں تھوڑی سی پولیٹیکل میچورٹی لانے کی ضرورت ہے. آپ صرف اگر عمران خان کو یا پی ٹی آئی کو جو ہے وہ بالکل اس طریقے سے آپ اس کے حوالے سے ریئیکٹ کریں گے تو ایک جماعت ہے جو اپوزیشن کی جماعت ہے، جو اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے، جس کی پاپولر بیس ہے، جس کا لیڈر جو ہے وہ پاکستان انڈاؤٹڈلی پاکستان کا اس وقت سب سے پاپولر لیڈر ہے، whether you agree with his politics or not. یہ سب تو آپ کو اس طرح کی چیزیں دے کے کہ آپ ان کو جا کے وہاں بریکٹ کر دیں، وہاں جا کے کھڑا کر دیں، اس سے آپ کوئی پاکستان کا انٹرسٹ سرو نہیں کر رہے، اس سے نقصان ہوگا. تو جو مذاکرات شروع کیے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے ایک عرصے سے بڑی سیاسی شخصیات بھی مذاکرات کے لیے راضی کرنے کی کوشش کر رہی تھیں. درانی صاحب کے بقول کہ یہ 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک خوف ہے جس نے بٹھا دیا ان سب کو کہ اس سے پہلے کہ وہاں سے کال آ جائے ہم خود ہی جو ہیں وہ اپنے مسائل پر بات کر لیں. تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ مذاکرات کبھی ہاں کبھی نہ، ایک عرصے سے مذاکرات کی باتیں تو ہو رہی تھی، اب 20 جنوری اتنا قریب آ رہا ہے اور وہ لوگ ٹویٹس کر رہے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے نومینیٹ کر دیے ہیں اگلے عہدوں کے لیے، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ خوف ہے جو بیٹھے ہیں؟ دیکھیں کون سا کل کوئی آ کے امریکن اپنا کوئی ایئر کرافٹ بھیج دیں گے اور وہ عمران خان کو لے جائے گا، یا عمران خان کو اس طریقے سے بوکھلاہٹ کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی ایک امریکن کا وہ یہ چلتے رہتے ہیں، جو بیانات آتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں. اس پر اس طریقے سے میں نہیں سمجھتا کہ مذاکرات اس بیک گراؤنڈ میں شروع ہوئے ہیں. لیکن ابھی ایک مذاکرات کا ایک راؤنڈ ہوا ہے، دوسرا ابھی ہونا ہے، اگلے ہفتے 2 جنوری کو ہونا ہے. ابھی چیزیں شروع ہوئی ہیں. میرا خیال ہے مذاکرات کو ایک چانس دینا چاہیے اور مذاکرات کو کوشش کرنی چاہیے کہ مذاکرات کامیاب ہوں، کیونکہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو اس کے بعد کا جو سینیریو ہے وہ کافی ڈسٹربنگ ہے. تو ایک طرف مذاکرات کے راؤنڈز، دوسرا 2 جنوری کو ہونا ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں 25 لوگوں کو 9 مئی کے مقدمات میں ملٹری کورٹس نے سزائیں دیں، 2 دن پہلے 60 لوگوں کو سزائیں ملی. تو ایسے ماحول میں مذاکرات کی کامیابی کے کیا چانسز لگتے ہیں پھر آپ کو؟ نہیں دیکھیں 9 مئی تو ابھی مذاکرات کے ایجنڈے کا حصہ ہی نہیں ہے. جب چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرے گی پی ٹی آئی، جو وہ پیش کرنے جا رہے ہیں 2 جنوری کے ٹاکس میں، اس میں دیکھیں کہ 9 مئی کے معاملے میں ان کا صرف ایک موقف ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے. اس میں
گورنمنٹ کہہ سکتی ہے کہ ہم نہیں کرائیں گے. اگر جوڈیشل انکوائری یہ اس طرح کی چیزیں وہ اوپر نیچے جیسے 9 مئی اور 26 نومبر کے بارے میں وہ یہ پوزیشن لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, پی ٹی آئی کی ایک پوزیشن ہے, گورنمنٹ اس کے مخالف دوسری پوزیشن لے سکتی ہے کہ جی عدالتوں میں یہ چیزیں چل رہی ہیں, آپ عدالتیں جائیں, اپیل میں جائیں, اپیل میں رہائی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن بات کو آگے بڑھائیں. لیکن اس اسٹیج پر اس چیز کو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کراس دا ٹیبل بیٹھیں, کراس دا ٹیبل جو ہے ایک دوسرے سے ایگری اور ڈس ایگری کریں اس میں, اور کوئی تھرڈ آپشن کی طرف جائیں, کوئی سولوشن کی طرف جائیں. مظہر صاحب, حکومت کے پاس ہمیشہ دینے کے لیے زیادہ ہوتا ہے, ظاہر ہے یہ گیو اینڈ ٹیک ہے نا, جب مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے, ماننی پڑتی ہیں کچھ منوانی پڑتی ہیں, تو حکومت کی آپ کو کیا لگتا ہے کیا زیادہ ذمہ داری پڑتی ہے جن کے پاس دینے کو بھی کچھ ہے, بہت زیادہ کچھ ہے؟ شادیہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی مذاکرات کو مشروط نہ کرے, یعنی وہ یہ کہ جی 31 جنوری تک اگر آپ نہیں کریں گے تو اگر جہاں آ جاتا ہے تو وہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ جو ہے وہ ایک طریقے سے ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے نہیں کیا تو یہ کر دیں گے, اس کی ضرورت نہیں ہے, جب نہیں ہوگا تو آپ کر سکتے ہیں, آپ اناؤنس کر دیں. میرے خیال میں پی ٹی آئی کی طرف تو اس سے جو جیسچر جانا چاہیے وہ تو یہ جانا چاہیے کہ جی ہم غیر مشروط طور پہ آپ سے بات کرنے آ رہے ہیں, ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو موقف ہے کہ 8 فروری کا مینڈیٹ چرایا گیا تھا اس پر بات کر لیں, ادھر سے کوئی دوسرا موقف آ جائے گا, اور جب تک مذاکرات ختم نہیں ہوتے اس وقت تک ہم اپنی کال کو واپس لیتے ہیں اور ہم کوئی شرط نہیں لگتے. یہ تو پی ٹی آئی کا آنا چاہیے. گورنمنٹ کا کیا آنا چاہیے؟ ایک تو اپنے منسٹرز کو خاموش کروائیں جو اس حوالے سے جو مستری چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرے یہ کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہوتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ جن پی ٹی آئی کے لوگوں پر کوئی بہت سنگین مقدمہ نہیں ہے اسے ختم کریں, ان کو رہا کر دیں. ڈاکٹر یاسمین راشد ایک ایسی کیس ہے کہ جو کینسر پیشنٹ بھی ہیں, 70+ ہیں, ان پہ بھلے ایک سنگین مقدمہ ہو بھی تب بھی گورنمنٹ یہ موو کر سکتی ہے کہ آن ہیلتھ گراؤنڈ ان کو آپ رہا کر دیں, یا کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ان کو ہاؤس اریسٹ کر دیں. اس طرح کا جیسچر جو گورنمنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں اس جیسچر سے فضا بنتی ہے مذاکرات کی, اور جب فضا بنے گی تو کہیں نہ کہیں پولیٹیشین جب بیٹھیں گے تو کوئی حل نکال ہی لیں گے. صحیح. اور دونوں طرف ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے نا, حکومت کو بھی یہ سیکیورٹیز چاہیے کہ اگر عمران خان باہر آ جاتے ہیں, مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی پھر سڑکوں پر آ جائے اور اس حکومت کو چلتا کرے. حکومت یہ بھی تو چاہتی ہے نا کہ ان کا سسٹم چلتا رہے, بات چیت ہوتی رہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ جس طرح احتجاج, دھرنے, سڑکوں کی سیاست, وہ آپ کو نہیں لگتا تحریک انصاف کو جو حکومت کی انسیکیورٹیز ہیں اس کو دور کرنا پڑے گا؟ دیکھیے سیدھی سی بات ہے, پولیٹیکل پارٹی ہے, پولیٹیکل پارٹی احتجاج بھی کرتی ہے, سب کچھ کرتی ہے, لیکن پی ٹی آئی نے سارا احتجاج کر کے دیکھ لیا, ساری فائنل کال دیکھ کے دیکھ لی, اور چیزیں دیکھ کے اس میں انہیں خاطر کا کامیابی نہیں ملی. ان کا ووٹر ضرور ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, لیکن احتجاجی تحریکوں میں ان کو اب تک کامیابی نہیں ملی جتنے بھی انہوں نے موو کی ہیں. تو پی ٹی آئی کو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو, اگر فرض کریں عمران خان صاحب کی رہائی ہو جاتی ہے کسی نہ کسی حوالے سے, عدالت سے ہو جاتی ہے, جو بھی ہو, یا پی ٹی آئی کے اور لوگ رہا ہو جاتے ہیں, پی ٹی آئی کو بیٹھ کے سنجیدگی سے اس 2-2.5-3 سال کی پولیٹکس کو ریوزٹ کرنا چاہیے, اور نئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے, پارٹی کو ری آرگنائز کریں, چیزوں کو بہتر کریں. دیکھیں, کیونکہ آپ نے بھی آزما کے دیکھ لیا, نہ پی ٹی آئی ختم ہو سکی, حکومت نے ساری ٹیکٹس کر لیں, اور نہ ہی پی ٹی آئی حکومت کو گھر بھیج سکی. تو لہٰذا اپنے فرنٹ پہ آپ پولیٹیکل اسٹرگل کرتے رہیں, چیزوں کو بہتر. تو پی ٹی آئی کے لیے عمران خان اگر رہا ہو جاتے ہیں, فرض کریں کسی کیس کے نتیجے میں رہا ہو جاتے ہیں, کوئی مذاکرات کا فال آؤٹ ایسا نکلتا ہے, تو عمران خان اگر اسی چیز پر چلے جائیں گے تو پھر ظاہر ہے اس کے نتائج بھی ویسے ہی نکلیں گے. لہذا سب کے پاس موقع ہے کہ اپنی پولیٹکس کو ریوزٹ کریں. صحیح, بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار عباس صاحب میرے ساتھ. بہت شکریہ مظہر صاحب آپ کا. مجھے بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, پچھلے کچھ سالوں میں ملک میں بدترین سیاسی تقسیم اور سیاسی دشمنی کا جو ہم ماحول دیکھ رہے ہیں, 3 سال سے ملک میں قانون بچا, محافظ بچے نہ منصف. ملک کی سیاست کا اولین ریزولوشن صرف اور صرف مذاکرات تھا, ہے اور رہے گا, چاہے جتنا بھی مزید وقت گزار لیں. لیکن یاد رکھیں کہ ہر گزرتا لمحہ جو ہے
وہ وطن عزیز پر بھاری ہی گزر آئے۔ آج اپوزیشن اور حکومت کی انا اور ضد سے بھری 2 کمیٹیوں کو مذاکرات کا نام دے دیا گیا ہے۔ آج ملک کے 15 معتبر سیاستدان بیٹھے تو ہیں، لیکن بظاہر ان کے غیر لچکدار رویے ان کو مذاکرات کا نام دیا گیا ہے۔ آج صلح صفائی کے لیے اہم ترین بیٹھک تو لگ چکی ہے، لیکن بے لگام سخت بیانات کو مذاکرات کا نام دیا گیا ہے۔ آج ساری ملکی سیاست اپنی اپنی نمائندگی لے کر اکٹھی تو ہو گئی ہے، لیکن ان سے نا امیدی کو مذاکرات کا نام دیا گیا ہے۔ آج مسئلہ مقبولیت اور قبولیت کا ہے، بڑا واضح ہے اور دونوں ہی اہم ہیں، لیکن اسے 2 طرفہ نظر انداز کرنے کو مذاکرات کا نام دے دیا گیا ہے۔ آج خوشی کی خبر تو مذاکرات ہے، لیکن ایک طرف سول نافرمانی ہے اور مطالبات ہیں، تو دوسری طرف مقدمات اور سزاؤں میں تلخی کو مذاکرات کا نام دیا گیا ہے۔ آج بظاہر کمیٹیاں سب طے کرنے بیٹھی ہیں، لیکن ایک اڈیالہ کے تابع ہے تو دوسرا اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ان کی یہ جو منظوری ہے دونوں طرف سے، ان منظوریوں کی مجبوریوں کو مذاکرات کا نام دے دیا گیا ہے۔ آج بلا شبہ دونوں طرف سے وہ ہاں ہے جو کبھی ایک تو کبھی دوسری طرف سے نہ ہوا کرتی تھی، لیکن اس ہاں میں بدلی نظر جو آتی ہے اس کو مذاکرات کا نام دیا گیا ہے۔ آج بڑے بڑے سیاستدان ایک چھت تلے تو ہیں، لیکن ان کی ایک دوسرے پر بد اعتمادی کو مذاکرات کا نام دے رہے ہیں۔ آج اتحادی حکومت بھی بیٹھی ہے اور اتحادی اپوزیشن بھی، لیکن شاید اختیار کسی کے پاس نہیں، اور اسی بے اختیاری کو مذاکرات کا نام دیا گیا ہے۔ ایسے مذاکرات کے مستقبل پر سوالیہ نشان تو ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہ ہی کوئی چارہ۔ ایک مخلص اور حل طلب مذاکرات کے حامی سینئر سیاستدان اور سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی بھی ہیں، جنہوں نے سب کو سمجھانے میں کوئی کسر چھوڑی نہ، سیاست کے چادر بچھانے کو انہوں نے برا جانا۔ کبھی صلح صفائی کے فارمولے دیتے رہے تو کبھی رات کی تاریکیوں میں روشنی تلاش کرتے پائے گئے۔ درانی صاحب ان مذاکرات سے کتنی امید رکھتے ہیں جو ایک عرصے سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، سب کو بٹھانے کی بات کرتے ہیں اور تلخیوں کو بھلانے کی انہوں نے بات کی؟ بالآخر یہ سب لوگ بیٹھ تو گئے ہیں، لیکن انہیں مذاکرات سے امید کتنی ہے؟ کیا یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ اور کیا اتنے عرصے تو جو نہ کرتے یہ بیٹھے ہیں، تو کیا اس کے پیچھے کہیں سے دباؤ ہے؟ اسی پر میں بات کروں گی۔ مجھے محمد علی درانی صاحب سابق وفاقی وزیر جوائن کریں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ درانی صاحب آپ کا۔ درانی صاحب، پچھلے کچھ عرصے سے سب جانتے ہیں آپ کی کوششیں، آپ کا سب کو اکٹھا کرنا، سب کو مشورے دینا اور پازیٹیوٹی کی طرف آگے لے کر چلنا، لیکن بالآخر چلیں دیر آئے درست آئے، یہ لوگ بیٹھ تو گئے، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنی کوششوں کے باوجود اگر آج بیٹھے ہیں، ان کو آپ دونوں طرف کی مجبوری کا نام دیتے ہیں یا کہیں سے دباؤ ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کا جو ایک تجزیہ تھا جو مجھے بہت دل سے نکلتا ہوا نظر آیا، مجھے اس نے بھی ایموشنل کیا۔ یقیناً آپ جب وہ تجزیہ کر رہی ہوں گی آپ کو بھی اس کے شدت جو میرا خیال ہے ہر مخلص شخص کے دل میں ہوتی ہے وہ آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی۔ میں گزشتہ کوئی 1 سال سوا سال سے مفاہمت کی اور مذاکرات کی اور یکجہتی کی، ملک کے مفاد کی بات کرتے ہوئے اور اپنے کسی مفاد کو نہ رکھتے ہوئے یہ بات کرتے ہوئے میں خود اس سارے معاملات کے اوپر ہمیشہ جذباتی بھی ہوتا ہوں اور ایک ایموشنل سٹیٹ سے گزرتا بھی ہوں۔ اور ابھی جو یہ مذاکرات کی ایک میز سجی ہے، اس کی خوشائند پہلو تو یہ ہے کہ یہ ایک اچھا آغاز ہے، لیکن یہ مسئلہ مذاکرات سے حل ہونے کا نہیں ہے، مسئلہ تو مفاہمت سے حل ہونے کا ہے۔ اور مفاہمت جو ہوتی ہے اس مانگتی ہے، وہ مقصد مانگتی ہے، وہ منزل مانگتی ہے، تبھی مفاہمت نکلتی، قربانی مانگتی ہے مفاہمت انصاف مانگتی ہے، اسی کی بنیاد کے اوپر مفاہمت آگے چلتی ہے۔ بہرحال جو بھی آغاز ہوا ہے جس سے بہت امید لگانا مجھے نہیں پتا کہ کتنا جائز ہوگا، اور اسپیشلی ان حالات میں درانی صاحب جب ایک طرف مذاکرات کے لیے لوگ بیٹھ رہے ہیں، دوسری طرف ملٹری کورٹ سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو 9 مئی کے مقدمات میں سزائیں مل رہی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ماحول جو ہے مذاکرات کا وہ اس پر اثر، آلدو حکومت کہہ رہی ہے کہ باہر کی چیزیں سزائیں وہ تو قانون کے مطابق ہونی ہے، مذاکرات پر اثر نہیں پڑنا چاہیے، لیکن پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اس سے مذاکرات کا ماحول خراب ہو سکتا ہے؟ ویسے میں اگر ان مذاکرات کے بارے میں کہوں گستاخی نہ ہو،
تو ان مذاکرات کو یہ پاکستان کے لیے کسی مفاہمت کے مذاکرات نہیں ہیں، وہ تو یہ ٹرمپ کے خوف میں ہونے والے مذاکرات۔ حکومت غالباً یہ سوچ رہی ہے کہ کہیں نئے آنے والی امریکی حکومت جو ہے وہ پاکستان کے اندر کسی کی فیور میں کوئی انیشیٹو نہ لے لے، لہذا پہلے سے ہی ایک میز سجا لی جائے، اگر کوئی آکورڈ پوزیشن بنے اس تنگ گلی میں سے نکل کے ہم کوئی راستہ نکال لیں۔ بین ہی پی ٹی آئی بھی اس وقت یہی سوچ رہی ہے کہ اگر آئندہ کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے تو اس کی ابرپٹنس کو بجائے ہم آمنے سامنے بیٹھ کے پہلے سے بیٹھے ہوں تاکہ اس کے لیے کوئی جواز بنایا جا سکے۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن مجھے تو یہ پہلی قسط میں جو میں لیکن ٹرمپ کے خوف کی آپ بات کیوں کر رہے ہیں؟ ٹرمپ کرنے کو ایجنڈے ٹرمپ کی ٹیبل پہ ظاہر ہے بہت ہوں گے، ان کے ڈومیسٹک پرابلم ہے، پھر باہر کی دنیا کے اور بڑے مسائل ہیں، پاکستان اور وہ بھی عمران خان کا مسئلہ آپ کو لگتا ہے ان کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہوگا کہ وہ پاکستانی حکومت اس خوف میں یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ میں بالکل، یہ میرا بھی اس کے بارے میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے عمران کو کوئی ریلیف مل جائے گی یا ملنی چاہیے یا نہ ہو، لیکن جو حکومت کے اندر کی غلام گردشوں سے آنے والی خبریں ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ایک ایلیمنٹ آف سرپرائزڈ فیئر موجود ہے، جس کی وجہ سے پہلے سے پیش بندی کرنے کے پلانس وہاں چل رہے ہیں، اور کچھ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کی وجہ سے ایک احساس ضرور پیدا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، تو اس صورت میں کہیں جیسا ماضی میں بل کلنٹن صاحب کی انٹرفیرنس سے ہو چکا اور نواز شریف صاحب کو نکالا گیا باہر، یہ یہیں پہ ہو چکا ہے۔ ایگزیکٹلی یہیں پہ ہو چکا ہے، اور ایک دفعہ نہیں ہوا، میں تو 3-4 کو تو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، 2-4 کو اپنے ہاتھوں سے بھگتا چکا ہوں، تو لہٰذا اس بنیاد کے اوپر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ٹرمپ فیئر کی وجہ سے ہونے والے یہ مذاکرات جو ہیں، اللہ کرے یہ پاکستان کی محبت کے مذاکرات میں بدل جائیں، ایک دوسرے کی نفرتوں میں ہونے والے مذاکرات ایک دوسرے سے محبت میں بدل جائے۔ کل میرے سے ایک دوست نے پوچھا، انہوں نے کہا جی کہ آپ میاں صاحب کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ میں نے کہا میاں صاحب نے کچھ بھی ساتھ نہیں جانا، ٹھیک ہے جی، انسان نے قبر میں تو سب، لیکن اچھی چیزیں اور اچھے اقدامات جوڑ جاتے ہیں۔ آج اگر میاں صاحب نے کوئی اچھا کام کرنا ہو تو سب سے اچھا کام یہ ہے کہ وہ جیل میں جا کے عمران خان صاحب سے ہاتھ ملائیں اور انہیں لے کے آئے، انہیں کہ آؤ یار آپس میں مل بیٹھ کے مسئلوں کو حل کرتے ہیں۔ بہنی یہی بات میں زرداری صاحب کے بارے میں بھی کہہ چکا ہوں کہ پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے اتنے بڑے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھ کے کیا تو آپ کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ آپ ملک کے مفاد کے لیے ٹکراؤ کی کیفیت کے اندر کوئی رول پلے کریں؟ کیا ہفتے سال میں 2 جلسوں میں خطاب کرنا ہی اور اپنی پارٹی کے موقف کو اور اپنے کسی ماضی کے کہے ہوئے کسی لفظ کو دہرانا ہی آپ کی آج کی ذمہ داری بھی ہے؟ کیا اپنے بچہ پال اسکیم کے علاوہ بھی ہمارے سیاستدانوں کو کچھ کرنا آتا ہے؟ میں نے کہا آج اگر میاں صاحب جا کے شہباز صاحب سے کہیں کہ شہباز میں جانا ہے عمران خان کو، تو شہباز صاحب انہیں روک سکتے ہیں؟ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ اقتدار چلا جائے گا کسی کا، تو وہ کتنی دفعہ تو گیا اقتدار، کتنی دفعہ آیا۔ آپ کی خواہشات ایسی ہیں جیسے کوئی کھیلنے کو چاند مانگے۔ میں نہیں چاند تو میں تو چاند مانگ رہا ہوں، لیکن یہ تو دیکھیں جی میں تو چاند مانگ رہا ہوں چونکہ میرا ملک ہے، میں ملک کے لیے چاند ہی مانگ سکتا ہوں، لیکن میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کا بھی تو ملک ہے، یہ بھی تو چاند دیتے ہیں اس ملک کو۔ کیا لگتا ہے یار، اس ملک کے بچے، اس ملک کے نوجوان، اس ملک کا مستقبل وہ اس وقت آج انہی لیڈروں کے ہاتھ میں ہے کہ اگر آج کچھ خیر کر دیں گے کیا ہو رہا ہے۔ لیکن حکومت کو کچھ سیکیورٹیز چاہیے نا کہ عمران خان سے بات چیت ہو جائے، عمران خان جو ہے باہر آ جائیں، تو وہ ایک عدم استحکام والی کیفیت دوبارہ سے نہیں ہونی چاہیے۔ جو سسٹم چل رہا ہے ایٹ لیسٹ اس کو چلنے دیں، دوبارہ جب الیکشنز کی باری آئے تو پھر دیکھا جائے گا کون آتا ہے اقتدار میں۔ تو حکومت کو کچھ اس طرح کی انسیکیورٹیز ہیں، بلکہ یہ تو یہاں تک کہتے ہیں نا کہ عمران خان باہر آئے گا تو ہم لوگ تو اندر چلے جائیں گے۔ تو تحریک انصاف کی بھی اسپیشلی خان صاحب کی ذمہ داری ہے کہ ان انسیکیورٹیز کو دور کریں حکومت کی۔ کل انہوں نے کوشش تو کی ہے دور کرنے کی، لیکن میں اس بات کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہوں۔
क्या इमरान खान कोई भूत है जो आएगा तो इन सबको उठा के अंदर डाल देगा? क्या आप लोगों ने कोई कानून छोड़ा हुआ है इस मुल्क में जो कानून किसी को रोक सके और किसी को रास्ता दे सके? क्या किसी का आना और किसी का जाना किसी इक्तदार में बैठे हुए किसी ग्रोह के जिम्मे होना चाहिए या आइन और कानून के जिम्मे होना चाहिए? क्या आवाम के वोट को कभी इज्जत देने का नारा जो है वो हकीकत में भी बदल सकेगा? क्या होती है कबूलियत? किस चीज का नाम है कबूलियत? किस दानिश्वर ने कबूलियत का फिलॉसफी निकाली है? कबूलियत सिर्फ और सिर्फ अख्तियार सिर्फ और सिर्फ अवाम के वोट के पास होता है, अगर माना जाए तो। वरना फिर कहें बेशर्मी, कहें जी हमने मतलब चोरी करनी है, हमने कोई मतलब किसी से भीख लेनी है, हमने किसी से मिलाप मारना है, क्यों उसको अच्छे लफ्ज पहनाती है दानिश को चाहिए। आप नहीं समझते अगर इस हुकूमत को मुज़ाकरात करने थे और मामलात अगर ये चाहते हैं कि मुफाहमत से हल हो जाए तो ये 26वीं आईनी तरमीम से पहले हो जाना चाहिए था। फिर 26वीं आईनी तरमीम का आना और रातों रात ये सारे प्रोसेस का होना, तो इस पे आपको शकूक व शुबात नहीं होते? सर मैंने तो जब ये 26वीं, मैं तो इसका मुजरिम अपने आप को भी समझता हूँ, क्योंकि मैंने इस तरमीम के आने से पहले बारहा ये कहा था कि हमारे पास एक बड़ा कानूनी अच्छा तरीका मौजूद है कि अदालतों के जरिए जो 45 और 47 की डिस्क्रिपेंसी है वो आयरन आउट हो जाएगी विद अ लीगल प्रोसेस। और उसके बारे में मैं भी किया था कि बहुत जल्द जो है अदालतों के जरिए वो तमाम जो 47 वाले हैं वो 45 में कन्वर्ट हो जाएंगे और मुल्क का निजाम एक डगर पे आ जाएगा। इन्होंने कहा कि उस कैरियर को ही तोड़ दो, उस अदालत के चारों टायर पंचर कर दो, उस अदालती निजाम के पड़खचे उड़ा दो जिसके नतीजे में इस मुल्क को इंसाफ मिल सकता हो या इस मुल्क के वोटर को उसका हक मिल सकता हो। मतलब ये है कि हम तो अपने मफाद की खातिर जो है मुल्क के कानूनी निजाम के चारों टायर हमने फाड़ दिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली साहब मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।